जनाब सलाम अलैकुम। आदाब अर्ज़ है। गालिब के अशार का हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। गालिब कहते हैं, क़दो गेसू में कैसो को हुक्म की आजमाइश है, जहाँ हम हैं वहाँ दारो रसन की आजमाइश है। यानी अपना मर्तबा उन्होंने कैसो को हुक्म से बुलंद साबित किया है। कहा कि उनकी आजमाइश तो कदो गेसू से थी, लेकिन हमारी आजमाइश दारो रसन से है, क्योंकि हम कदो गेसू से बढ़ के हुस्न हकीकी के असीर हैं। हमारा इश्क उनसे अजीम तर है, तो हमारी आजमाइश भी उनसे शदीद तर है। फिर कहते हैं कि नसीम मिस्र को क्या पीर कना की हवा ख्वाही, उसे यूसुफ की बुए पैरहन की आजमाइश है। मैं गालिब ने हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ का क़स्सा मुफ्तार लेकर एक लतीफ़ पहलू वाज़े किया है, यानी कि मिस्र से आने वाली हवा गरचे हज़रत यूसुफ के कुर्ते की महक हज़रत याकूब तक पहुंचाती है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि वो पीर कना यानी कनान का बूढ़ा यानी हज़रत याकूब उनकी हवा ख्वाही खैर ख्वाही जिसे कहते हैं करे। वो तो अपना काम कर रही थी, उसे ये देखना था कि भाई कुर्ते की महक मिस्र से कनान तक पहुंचती है या नहीं, उसका अपना काम वो सरंजाम दे पाती है या नहीं। फिर आगे कहते हैं कि वो आया बज़्म में देखो, न कहियो फिर के गाफिल थे, शकीब व सब्र अहले अंजुमन की आजमाइश है। अब ये एक पामाल मौजू है महबूब के बज़्म में आने के बारे में। और वो आए बज़्म में इतना तो बर्क़ ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। लेकिन गालिब ने एक पामाल मौजू में एक मिसरे से जान डाल दी है। करोड़ों दफ़ा ये मजमून बांधा गया है और कि वो आता है बज़्म में और हम पे आए भी तो क्या हमसे तो उधर देखा न गया। लेकिन मिसरा जो लगाया उन्होंने और उसकी जिस खूबसूरती से उन्होंने 3 टुकड़ों में किया है कि वो कहते हैं कि वो आया बज़्म में, उसके बाद देखो होशियार हो जाओ, दिलों को संभाल लो, और फिर ये कहते हैं कि ना कहियो फिर के गाफिल थे, यानी तुम्हें बता दिया गया है। और ये पहले हिस्से की ताकीद दोबारा से की है गालिब ने, इसका मतलब भी देखो के मानी में ही है। दूसरा मिसरा पुराना मौजू है, लेकिन इसकी खूबसूरती इस मिसरे की जैसे इस शेर की बहुत बढ़ गई है। उसके बाद कहते हैं, नहीं कुछ सुबहो जुन्नार के फंदे में गिराई, वफादारी में शेखो बरहमन की आजमाइश है। जैसे पहले भी गालिब ने कहा है कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को। तो यहाँ पर भी वही मजमून पेश नज़र है। असल ईमान जो है वो वफादारी होता है, चाहे तस्बीह हो या जुन्नार हो, उसके फंदे में कोई ऐसी पकड़ नहीं होती कि धागा किसी को पकड़ के रखे। असल चीज़ ये है कि आजमाया जाए कि जो भी है उसकी वफादारी का, सिंसियरिटी का क्या हाल है। जैसे कहते हैं ना, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ए ट्रूथ और एन आइडियोलॉजी इज द कॉन्डक्ट इट डिक्टेट्स और इंस्पायर्स। इसी तरह से किस तरह से लोग अपने अकायद को, अपने ख्यालात को निभा सकते हैं, ये असल बात है। अब जैसे कबीर ने कहा है कि माला तो कार में फिरे, जीप फिरे मुख माही, मनवा तो चाहूं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यानी माला, तस्बीह, रोज़ेवी, हिंदू या मुसलमान they move it in their hand, वो हाथ में फिरती है। जीभ फिरे मुख माही, यानी ज़बान जो है that keeps wagging in the mouth, मुंह में चलती रहती है। जहन हर तरफ फिरता रहता है, माइंड रोम्स एवरीवेयर। ये तो सुमिरन नहीं, यानी ये इबादत, प्रेयर तो नहीं कहलाई जा सकती। गालिब ने यहाँ पे बहुत बदी तशबीहात का इस्तेमाल किया। एक तो फंदे का कि जुन्नार और तस्बीह दोनों में गिरा लगी होती है तो फंदा बन जाता है। फिर गिराई यानी पकड़, गिरफ्त का इस्तेमाल किया है।
انہوں نے کہا کہ یہ بظاہر مقدس نظر آنے والے پھندے، ان میں کوئی گرائی، کوئی گرفت نہیں ہے، گرفت جو ہے وہ وفاداری میں ہے۔ مطلب غالب کا یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقائد سے وفا کرنی چاہیے اور کانسٹنٹلی سچ کی تلاش کریں۔ اپنے عقائد کی درستگی جو ہے وہ دوسرے کے عقائد کے بارے میں پریشان ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسے سقراط نے کہا تھا کہ question your assumptions especially the ones that seem most obvious to you۔ اس غزل کے آگے بھی اشعار اچھے ہیں۔ پڑا رہ اے دل وابستہ، بے تابی سے کیا حاصل، مگر پھر تاب زلف پر شکن کی آزمائش ہے۔ رگو پے میں جب اترے زہر غم، تب دیکھیے کیا ہو، ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے۔ وہ آئیں گے میرے گھر، وعدہ کیسا، دیکھنا غالب، نئے فتنوں میں اب چرخے کہن کی آزمائش ہے۔ تمام خوبصورت اشعار ہیں لیکن سہل ہیں۔ پھر اگلی غزل میں ایک شعر ہے، وہ پہلے کہتے ہیں کبھی نیکی بھی اس کے جی میں گر آ جائے ہے مجھ سے، جفائیں کر کے اپنی یاد شرما جائے ہے مجھ سے۔ پہلے بھی غالب ایک جگہ کہہ چکے ہیں کہ ظلم سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا۔ نیکی بھی اگر اس کے دل میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد شرما کے پھر ہمیں منہ نہیں دکھاتا تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلا شعر ہے، خدایا جذبہ دل کی مگر تاثیر الٹی ہے، کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھنچتا جائے ہے مجھ سے۔ کہتے ہیں سنبھلنے دے مجھے اے ناامیدی، کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ اب یہ ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ غالب بعض اوقات الفاظ کے استعمال سے ایسا نقشہ کھینچ دیتے ہیں جیسے کوئی اچھا مصور قلم، تصویر اور رنگوں کے استعمال سے کھینچتا ہے۔ وہ کینوس پہ یا پردے پر منتقل کرتا ہے، غالب ذہن کے کینوس پر منتقل کر دیتے ہیں اپنے لفظوں کی خوبصورتی سے۔ تو اب اسی طرح اس میں کتنی خوبصورتی سے کہا ہے کہ نا امیدی، خدا کے لیے رحم کر، یہ کیا قیامت ہے کہ میرے ہاتھ سے خیال یار کا دامن چھوٹا جا رہا ہے۔ یعنی اگر یہ دامن چھوٹ گیا تو پھر رہ کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو اب یہ مصوری میں بھی دکھانا مشکل ہے کہ چھوٹا جائے ہے، پروسیس آف ہیپننگ، تو ایک کینوس پہ دکھانا بہت مشکل ہے۔ تکلف برطرف نظارگی میں بھی صحیح، لیکن وہ دیکھا جائے کب یہ ظلم دیکھا جائے ہے مجھ سے۔ یہاں ہمیں اپنا اس کو دیکھنا منظور نہیں، اور کہاں یہ کہ لوگ اسے دیکھیں۔ تو ایک اور جگہ کہا تھا غالب نے، دیکھنا قسمت کہ اپنے آپ پہ رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے، نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے۔ مطلب بے بسی کی کیفیت کی انتہا غالب نے بیان کر دی۔ ایک اور جگہ بھی ہے کہ زخمی ہوا ہے پاش نہ پائے ثبات کا، نہ بھاگنے کی گوں نہ اقامت کی تاب ہے۔ ہم میدان جنگ میں پہنچے عشق کے، مردانگی سے لڑنے کا ارادہ تھا، لیکن سب سے پہلے پیر زخمی ہو گئے۔ اب مجبوری یہ دیکھیں کہ نہ بھاگنے کی طاقت ہے کہ میدان سے نکل جائیں، نہ جم کر لڑنے کی قوت ہے، تو پیر کے زخموں کا جو اثر ہے، صدمہ ہے، وہ سر اور سینے کے زخموں سے بھی شاید نہ ہوتا۔ یہ غالب کا مجبوری کے انتہائی عالم کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ نہ ابتداء عشق میں یہ کیفیت ہو گئی کہ نہ اب عشق ترک ہو سکتا ہے اور نہ اس پہ وہ صبر و تحمل کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ خوبصورت شعر ہے، اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ پھر یہ غالب کی مشہور عالم غزل ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ غالب کہتے ہیں کہ
دنیا بچوں کا ایک کھیل بن کے رہ گئی ہے اینڈ وی کانٹ گیٹ آؤٹ آف دس سوری اسپیکٹیکل آف مائنڈ. وہی دنیا ہے، وہی حالات، وہی میچ فکسنگ، ناٹ ان دا کانٹیکسٹ آف کرکٹ بٹ براڈر کانٹیکسٹ، وہی ناانصافی، وہی بال ٹیمپرنگ، وہی ناہمواری. کچھ نہیں کیا جا سکتا. میکبیتھ میں شیکسپیئر کہتا ہے کہ ٹمورو اینڈ ٹمورو اینڈ ٹمورو creeps in this petty pace from day to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. That's what Ghalib says. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. مگر پھر بھی the fools strut and fret and blunder their way to the extinction, to death, جیسے شیکسپیئر نے کہا ہے. full of sound and fury, signifying nothing. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کے لیے بازیچہ اطفال ہے. all this self importance، اپنے آپ میں مبتلا لوگ، یہ سب بازیچہ اطفال ہے. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اورنگ سلیماں، حضرت سلیمان کا تخت جس پہ سوار ہو کے سپوزڈلی وہ ہوا میں پرواز کرتے تھے. پھر کہتے ہیں جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. یعنی میں دنیا کے وجود کو حقیقتاً کچھ نہیں سمجھتا، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور. یعنی اس جسٹ نیم، ایک نام ہے جو اس کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اور چیزوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ بھی ایک وہم ہے. یعنی مسٹسزم میں، تصوف میں ہوتا ہے کہ اجزام بذات محسوس نہیں ہوتے. ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی شے کو موجود سمجھیں تو یہ موجودات یا مجردات ہوتے ہیں. ہمارے تصور کردہ نفوس ہیں، ملائک ہیں، یہ ہمارے تصور کردہ اجسام ہیں. اس طرح سے آواز بھی ہوا کا ایک ارتعاش ہے، روشنی بھی ایک رنگ جیسے کوئی بھی ہوتا ہے وہ ایک روشنی کی شکل ہے. تو اٹس نتھنگ بٹ اے پلے آف لائٹ. تو وہ غالب یہی کہتا ہے کہ جس شے کو ہم عالم کہتے ہیں وہ ایک نام ہے، اشیاء کی ہستی محض ایک وہم ہے. سرخ کیا ہے؟ اٹس اے ٹائپ آف لائٹ. بلو کیا ہے؟ اینڈ دیٹ از واٹ غالب از سیئنگ. یہ جو غالب کا فلسفہ ہے، اٹ ایکوز اسپینوزا، ہیگل، برکلے، نیچے. غالب کا خیال صحیح ہے کیونکہ مادہ جو ہے وہ سالمات سے، مالیکیول سے مرکب ہے. پانی کے قطرے میں ایک جہان چھپا ہوا ہے. ان کے جو سالمات ہیں، کمپاؤنڈز ہیں، مالیکیولز ہیں، وہ خود اجزاء سے مرکب ہیں. یہ آپ کا شعر ہے، یہ کافی گہرا ہے. مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. تمہارے پیچھے جو گزرتی ہے وہ تو گزرتی ہے، کو بھول جاؤ. پہلے یہ دیکھو کہ جب میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. اس میں بھی ایک غالب نے ایک پیمانہ، ایک معیار مہیا کر دیا. عاشق کے سامنے محبوب، کوئی سائل کسی جس سے سوال کیا جائے اس کے سامنے رسول کے، اس سے آپ کا کیا رویہ ہے. دیٹ از واٹ ریئلی میٹرز. پھر کہتے ہیں پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رکھ دے کوئی پیمانہ صہبا میرے آگے. ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. عاشق ہوں معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. مطلب یہ کہ میں عشق کی اس منزل پر ہوں جہاں دوسرے معشوق بھی میرے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں عشق میں ایثار، جاں بازی، فداکاری، اخلاص کے ایسے مراحل طے کر چکا ہوں جو مجنوں فرہاد اور دوسرے بڑے بڑے عاشقوں کو بھی نصیب نہیں ہوئے. تو لہٰذا
میرے کمالات کو دیکھتے ہوئے جب لیلا میرے سامنے ہو تو مجنو کی برائی شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی قدر و قیمت اس کی نظر میں گھٹ جاتی ہے۔ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے۔ تو اب غالب کہتے ہیں کہ وصل کی خوش نصیبی اپنی جگہ، سب کو، ہر سچے عاشق کو اس پہ مسرت و شادمانی ہوتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ خوشی اس حد تک پہنچ جائے کہ شادی مرگ کی نوبت آ جائے جو کہ جان لیوا ہو، اور میرے ساتھ یہی صورت ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرنے کی تمنا تو میں ہجر میں کر رہا تھا، جدائی کی رات میں، تمنا اس وقت کی تھی، اور جب وصل کا وقت آیا، زندہ رہنے کا وقت تھا، تو وہ تمنا اس وقت پوری ہو گئی، یعنی کہ وصل کی شب عملی جامہ پہن گئی وہ تمنا۔ یہ ایک خوبصورت شعر ہے کہ وہ جو بڑا بول یا جو نادانی کی تمنا ہے جو میں کی تھی، وہ میرے سامنے وصل کی رات آ گئی تو اپنی ہی تمنا کے ہاتھوں میں مر گیا۔ ہے معجزن ایک قلز میں خوں، کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، ہم پیش آؤ ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ پھر آگے غزل کا مقطع ہے، سفینہ جب کہ کنارے پر آ لگا، غالب خدا سے کیا ستم و جور ناخدا کہیے۔ مطلب وہی ہے کہ جب سفر تمام ہوا، منزل پر پہنچ گئے، تو رستے میں جو ظلم و ستم ہوئے انہیں بھول جانا چاہیے۔ اصل وقت گزر گیا تو ان پلیزنٹ میموریز کو اریز کرنا چاہیے انسان کو اپنے مائنڈ سے، کیونکہ جو ہو گیا اس کو یاد رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو دس از این اولڈ وزڈم، اور غالب نے ایک خوبصورت انداز میں انڈر لائن کیا ہے، ٹو بی ایبل ٹو forget از ویری امپورٹنٹ۔ پھر آگے یہ غزل ہے کہ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے، یعنی رونے سے ہم ایسے دھوئے گئے کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گئے۔ یہ بلاغت اور حسن بیان کی ایک بہت اعلیٰ منزل ہے غالب کے ہاں، کہ جب تک اشک باری نہیں ہوئی تھی، عشق کا بھید کسی پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اب جب ہر وقت آنسو جاری رہنے لگے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، تو راز چھپائے رکھنے کا تکلف ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اشک باری سے ہر شخص جان گیا کہ ہمیں کیا مسائل ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو جب تک بھید آشکار نہ ہو انسان احتیاط کرتا ہے، لیکن جب حقیقت بے اختیار بے ارادہ کھل جائے، واضح ہو جائے، تو پھر کوئی پردہ، کوئی ضبط کی گنجائش، ضرورت باقی نہیں رہتی، اور رسوائی کا کوئی احساس اگر ہوتا بھی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، کند ہو جاتا ہے۔ اور یہی ان کی غالب کے ساتھ بھی ہوا کہ رونے سے وہ ایسے بے شرم و بے باک ہو گئے کہ ضبط و احتیاط سے پھر انہیں کوئی علاقہ ہی نہ رہا۔ رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم، بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے۔ آسان شعر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا، آپ اپنی آگ کے خس و خاشاک ہو گئے۔ اہل شوق کے وجود، ایگزسٹنس، عدم، ایکسٹنکشن، فنا کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو اپنے عشق کی آگ میں خس و خاشاک کی طرح جل بجھے، یعنی خس و خاشاک سوکھے ہوئے تن کے پتے جو آگ کا ایندھن بنتے ہیں، جس طرح سے وہ آگ میں جلتے ہیں، عشق کی آگ اپنے سبجیکٹ کو اسی طرح سے جلا دیتی ہے۔ اس کے نزدیک کسی کی بقا کوئی خاص وزن نہیں رکھتی۔ The only existence that matters is ذات باری تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہے، اس کے سوا جو ہے وہ خس و خاشاک ہے، اور اس کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ عشق حقیقی کی آگ کی نظر ہو جائے۔ اس کے ساتھ جہاں تک عدم اور وجود کا معاملہ ہے، یعنی بقا و فنا کا، تو انہوں نے عارضی ایگزسٹنس سے نجات پائی اور اٹرنل
ریئل ایگزسٹنس میں گم ہو گئے. اسی لیے غالب نے یہ آپ ہی ہیز لیفٹ بٹ آف اٹ ٹو یور امیجنیشن، اس کو بالکل واضح نہیں کیا، لیکن کافی حد تک یہ خیال بہت اثر آفریں ہے. آج پھر ہم اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں. اگلی مرتبہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر غالب کا تذکرہ جاری رکھیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.